बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो खास मुलाकात हुई खान साहब की आज जेल में। जो कुछ पाबंदियां लगाई थी वो पाबंदियां खत्म, SOPs तय, उस पर नून लीग उड़ रही है। इरफान सदीकी साहब ने भी तड़पता हुआ एक ट्वीट किया। जवेद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि 5 स्टार होटल की जो है ना सहूलतें दी गई हैं इस कैदी नंबर 804 को। एक उस मुलाकात का हाल बताएंगे, और दूसरा तोशाखाना में पहले लोअर कोर्ट की सज़ा मुअत्तल हुई, आज ज़मानत और रिहा करने का भी हुक्म हो गया। क्या मामलात वही उसी तरफ जा रहे हैं जिसका हमने पहले इशारा किया था कि ईद से पहले शायद इमरान खान बनी गाला में ईद करेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान साहब गुज़श्ता कई महीनों से ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी पार्टी के रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें मतवातर होती रहें। सिर्फ लॉयर से हो रही थी ना, और फैमिली से हो रही थी। और लायर से और फैमिली से इस वजह से भी हो रही थी क्योंकि मुकदमात के हवाले से तो वो जाते ही, जब जाना ही वहीं पे था अडियाला जेल में। और आपको पता है कि आम इंतखाबात से पहले तो मुकदमात वैसे भी रोज़ाना की बुनियाद पर चलते रहे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनको पेश ना किया गया। फिर नैब रेफरेंसेस जो एहतसाब अदालत में चलते थे, अदालतें खुद पहुंच गई थी। अदालतें खुद पहुंच गई मुलजिम के पास। तो शायद इसी वजह से वो कहते हैं कि ये 5 स्टार और लग्जरी इनको सहूलियात जो है वो मिली हुई हैं। बहरहाल ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी थी इमरान खान की अपने सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें, क्योंकि आम इंतखाबात से पहले टिकटों की तकसीम का मामला था। बहुत सारे जो अहम सियासी फैसले करना होते हैं उसके ऊपर मुशावरत करना ज़रूरी होती है। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो फिर तो कोई इशू नहीं था। फिर हालात भी ये ना होते, हालात भी ये ना होता है, बिल्कुल यही बात है। लेकिन आप देखें कि अब वो ज़मानतें, उसमें भी रुकावट डाली जाती रही। कभी मिलने की इजाज़त न दी जाती, इजाज़त मिलती थी तो साथ 2 पुलिस वाले खड़े होते थे, और वो पुलिस वाले भी मशकूक होते थे, जो मुमकिन तौर पे हसास इदारों के लोग होते थे। और जो भी वो हसास गुफ्तगू करते थे सियासी नौयत की या पार्टी अमूर से मुतल्लिक कोई अहम फैसला साजी का कोई मामला होता था तो उसकी खबर लीक होने का ख़तरा होता था। सियासी हिकमत अमली आप हतमी उस पर फैसला नहीं कर पाते थे। तो इस पर फिर मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हुई कि हमने जब पार्टी नौयत के या सियासी अमूर के ऊपर गुफ्तगू करना होती है तो वहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद ना हो, ताकि जो मुशावरत हमने उसको प्राइवेसी में करनी है वो उसकी जो राजदारी है वो बरकरार रहे। उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद बार ये हुक्म दिया कि इमरान खान की उनके जो सियासी रहनुमा हैं या उनके जो पार्टी के वकला हैं, जो उनकी लीगल टीम है, उनके साथ मुशावरत करवाई जाए। लेकिन फिर उसमें वही जो है वो रुकावट डाली जाती, और जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है असद बड़ाई साहब, तो पूरे पाकिस्तान को नाम याद जी हो जी, गया। अब वो बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो पता नहीं किन के कहने के ऊपर ये सारी जो है वो रोक टोक करते थे। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आईजी जेल खाना जात कहने पर करते हैं सर, वो खुद भी तो नहीं, आईजी जेल खाना जात की क्या औकात है यार करामत मुगल साहब। वो तो वही जहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वहीं से हिदायत आती हैं, वहीं से सारे फैसले किए जाते हैं। ये बेचारे पुलिस वाले ग्रेड 18, 19, 20 के अफसरान हैं। छोटा ग्रेड है 18, 19 आपको पता है जो दूसरे इदारे हैं उनका इतने ग्रेड का अफसर क्या मायने रखता है? पूरा सूबा चलाता है। यही बात है ना। बहरहाल दरखास्तें आती रही, हाई कोर्ट फैसला देती रही, उसकी हुक्म अदूली होती रही, लेकिन PTI वालों ने भी हार नहीं मानी। आम इंतखाबात गुजर गए, आम इंतखाबात के बाद बहुत सारे सियासी अमूर थे, जोड़ तोड़ का मामला था। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, फिर ज़मनी इंतखाबात का मामला था। नहीं था, डाके थे। वो डाके तो है ही है ना, वो तो आज भी जारी है सिलसिला। डाके तो आज भी मारे जा रहे हैं, जहाँ से कल सेनेट के इलेक्शन में पड़ेगा। जी जी, कल भी पड़ेगा। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सियासी जमातों ने ज़रा इसमें थोड़ी सी हिकमत ये दिखाई कि बजाय इसके कि एक दूसरे के वोट खींचें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, तो उन्होंने कहा जी कि आप मिल बैठ के जरदारी साहब ने तो हाथ रख दिया फैसल बाब। वो फिर वही बात मैं कर रहा था ना कि वो जहाँ से चीजें आती हैं फिर वो वहां पे फिर जरदारी साहब भी इतना ताकतवर बंदा है कि हम भी अपना कैंडिडेट बिठा वो एक हाकर था ना साइकिल वाला, जो कोई चीज बेच रहा था, तो चले वैसे वो इसके साथ आप जुड़ता है, लेकिन वो दरअसल वो और हो जाएगा फिर आप चले रहने दे यार, मैं समझ गया, आप समझ गए मैं आपको बाद में बता दूंगा। जहां से आर्डर आए और आसिफ जरदारी जैसा बंदा भी उसके आगे चू ना कर सके। क्यों? उसने प्रेसिडेंसी पूरी ली है, बेटी की सीट ली है, बेटे की सीट ली है, 2 बहनों की सीट ली है, बहनोई की सीट ली है। और
کرامت صاحب یا تو آپ بہت زیادہ بھولے ہیں نہیں یا پھر آپ ہی بہت زیادہ بھولے ہیں سمجھ آئیے. تو یہ مجھے ایک بات بتائیں, کل ایک تصویر آئی تھی وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ بتائیں نا آپ نے کون سی تصویر دیکھی ہے, مجھے کیا پتا. میں نے تو دیکھا ہے کہ ساتھ غالباً کور کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, پرائم وزیر اعلیٰ. سیکیورٹی پر ہوگی نا سر جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے میں بیٹھا ہوں, وزیر اعلیٰ کی صدارت پہ اجلاس اپنے آپ کو کور کمانڈر ہی سمجھیں. سر میں نہیں سمجھتا نا. چلے آگے چلیں, ویڈیو کیا کرنی ہے آپ کی طرف. میں تو آپ مجھے وہ پٹڑی سے اتار دیتے. اچھا یہ ہائی کورٹ سے درخواستیں ہوتی رہی ملنے کی, اور آج بھی انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات کروائی. اس سے پہلے کروائی, وہ پہنچ گئے تھے, خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ گیٹ نمبر 5 سے داخل ہو گئے جیسے کوئی اللیگل کام کر رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے نا, پی ٹی آئی کو تو ایسے ہی مشکوک آج بھی بنا کے چلایا جاتا ہے. اور مریم کے بارے میں وہ کل بھی ایک چل رہی تھی, نہیں ایک تو وہ چل رہی تھی, دوسرا وہ پتی والی تصویر جو ایک ٹکر وہ سکرین شاٹ تھا وہ درست تھا, بالکل سچا ہے. وہ اندازہ لگایا, وہ ایک عورت کی آنکھ اینک کے اندر جو ہے وہاں پہ وہ پھول کی پتی چلی, انہوں نے پتی نکالی اور اس کے اوپر بھی ٹکر چل گیا. سب سے یہ تو منشی میڈیا یار, کمنٹ تو سنے نا, انہوں نے گلے زبردستی لگایا ہوا نا, چھوڑ نہیں رہی, بیچ رہی ہیں اسے خاتون کو. بولی کسی نے نیچے لکھا ہوا تھا مریم نواز کی 30 سال بعد اپنی کلاس فیلو سے ملاقات. تو دیکھیں نا, پھر آپ لوگوں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے, لوگ تو پھر حصے مزاج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے بھی نکال لیتے ہیں. بہرحال یہ بڑا کل منہ کہیں سے نکالا ہوا تھا, ایک گھنٹے تک آج یہ ملاقات رہی ہے. اچھا, اور کافی اہمیت سینٹ الیکشن پر بھی. اور ابھی بھی کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پس پردہ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ چل رہا ہے, ہونا چاہیے. اور یہ ڈائلاگ وہی چیز ہے جو شیر افضل مروت نے غالباً اس کے شہزاد اقبال کے پروگرام میں غالباً یہ بات کی تھی. ہاں, شہزاد اقبال کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بجائے ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات. بے نظیر نے یہی سٹیٹمنٹ دی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے کہ ہم سیاستدان جنہوں نے یہ ملک چلانا ہے وہ میدان سے باہر ہیں, اور جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ میدان کے اندر بیٹھ کر سیاست کریں. مشرف صاحب دیکھیں, اب یہ حکمت عملی جو ہے نا پی ٹی آئی کی, میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بہترین ہے. اگرچہ اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف جائیں, گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف بھی اس صورت میں بڑھا جائے گا جب پی ٹی آئی یہ سمجھے گی کہ یہ تمام جو سیاسی جماعتیں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. ہاں, جب کہ یہ واقعی ذہنی طور پر اور عملی طور پر جب ان کا سیاسی جماعتوں کا قول ان کے فعل سے ان کے برابر ہو جائے گا, میرے خیال میں پی ٹی آئی تب آگے جائے گی. لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, اور شیر افضل مروت صاحب نے ان کے اوپر ویسے پارٹی کے اندر 100 ان کی ہیں چیزیں, لیکن ان کی یہ بات بالکل درست تھی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے پھر ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ کیا نام ہے ان کا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے تعیناتی کی خبر آئی تھی بطور وزیر داخلہ, تو اسد کیسر صاحب نے کیا پیغام دیا تھا؟ ڈی آئی جیز نے کہا ہم نے اس کے انڈر کام نہیں کرنا, آج پنجاب نے کہہ دیا ہم اسے بھیج نہیں رہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ مسائل پنجاب میں ان کی اپنی حکومت, آپ دیکھیں اندر خانے حکومت کے اندر آنے کو تو نہ مچ گیا. سر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انتشار بڑھ رہا ہے. وزیر داخلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ماتحت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وزیر خزانہ پرائم منسٹر کے ماتحت نہیں ہے, 3 کور وزارتیں تھیں وہ کسی اور کے پاس چلی گئی ہیں, وہ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں, نہ داخلہ ہے, نہ خزانہ ہے, نہ خارجہ ہے, نہ دفاع ہے, سوری 4 ہو گئی, نہ دفاع, نہ خارجہ, نہ خزانہ اور نہ داخلہ. دفاع, داخلہ, خارجہ اور خزانہ 5. تو یہ دیکھیں نا, آپ نے تو اپنے ہاتھ کاٹ کے پھر ان کو دے دیے. تو اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ مشاورت صرف سینٹ الیکشن کی حد تک نہیں ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں پہلے سیٹل ہو چکی ہیں. سیاسی جماعتوں نے جیسے پنجاب میں آپ دیکھیں 2021 میں بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ نے یہی سمجھوتا کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو پوری لی تھی نا سمجھوتا کا مطلب, تو سمجھوتا اسی طرح جتنی ان کی بنتی ہے ان کے حوالے, بجائے جو 40 لوگوں کا فارورڈ بلاک بن جاتا, فرض کرے بن نہیں جاتا, یہ جان بوجھ کے چھوڑی گئی, یا 2-3 لوگ بھی اگر پی ٹی آئی کے نہ آتے فرض کریں, تب بھی ان کا ایک سینیٹر کی سیٹ چلی جاتی. بعد میں کوئی ٹوٹ سکتا ہے, کیسی باتیں سر بہت سارے کمزور ایمان کے لوگ, زور لگانا تھا بھائی لگا کے ایک وسیم قادر ٹوٹا ہے. اور سر بہت ساری چیزیں ہیں ابھی بھی, ریالٹی پہ بھی دیکھیں نا, ریالٹی چیک ہے بالکل ہے, میں یہ بھی کہتا ہوں, لیکن سب لوگ ایک جیسے برداشت, ایک جیسے ایمان کے حامل نہیں ہوتے. چلے چھوڑیں آگے. سب سے بڑی اچھی خبر جو آج کون سی؟ ضمانت اور رہا کرنے کا حکم توشہ خانہ میں. دیکھیں توشہ خانہ والا بھی نا, یہ میرے خیال میں تماشا خانہ یہ بنتا ہے. تماشا خانہ اس سینس میں بنتا ہے
کہ 22 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ توشہ خانہ والا فیصلہ سنایا تھا، جس میں عمران خان کو غالباً 63(1)(p) کے تحت، یہ جی کے تحت وہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا، جی الیکشن کمیشن نے پی کے تحت اس فیصلے کے خلاف آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر التوا ہے، اور اس کے پاس 1.5 سال سے زائد ہو چکا ہے، رائٹس ہی نہیں ہے جی 1.5 سال سے زائد ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو ہی چیلنج کیا گیا تھا، اور دبا کے کون بیٹھا ہے؟ عامر فاروق صاحب۔ اگر اس درخواست کا فیصلہ ہو جائے، آج فیصلہ ہو جائے، یہ آپ کا جو توشہ خانہ دلیر ہمایوں دلاور والا فیصلہ تھا یہ بھی اٹھ جائے گا، یہ جو آپ کا نیب ریفرنس میں توشہ خانہ میں سزا ہوئی ہے یہ بھی اٹھ جائے گا، لیکن بددیانتی، بدنیتی اور منافقت یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ان کے اوپر جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ گئی ہیں۔ ایک سابق چیف وزیر اعظم کے مقدمات ہیں، ان کو سنا نہیں جا رہا، 1.5 سال سے ایک مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر التوا پڑا ہے اور ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہی۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور کیا ہوگی کہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک سابق وزیر اعظم کا مقدمہ گزشتہ 1.5 سال سے بھی زائد ہو چکا ہے اور اب ہائی کورٹ اس کو سماعت کے لیے ہائی کورٹ ہی خالی ہو گیا نا، سر خالی ہو رہی ہے، ایک سائیڈ سے یہ جوڈیشل کو ہوا ہے ایک چیف جسٹس عامر فاروق، 9/11 بھی ہے، 9/11 ہے، جوڈیشل کو ہے۔ مجھے بتائیں کہ 6 ججز ایک اپنے چیف جسٹس کو روتے پیٹتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے۔ اورنگزیب نے صرف اس لیے نہیں وہ کام کیا کہ پیچھے جو کیسز ہیں ان کو کچھ سننے والا ہو۔ سر دیکھیں 7 ورسز 1 ہے یہی بات ہے، کیونکہ 10 مئی 2023 کو میاں گول حسن اورنگزیب کا بھی اپنا ایک خط ہے جو اس وقت چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس معاملے کو دیکھیں، آپ اس معاملے کو دیکھیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے۔ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے آئین کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میاں گل حسن اورنگزیب ہی تھے۔ جی اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ خلاف ورزی آج نہیں ہو رہی، یہ گزشتہ سال پنجاب کے پی الیکشن سے ہو رہی ہے، اور وہ خلاف ورزی کروانے والے کون تھے؟ عدلیہ کو اندر سے کمزور کرنے والے کون تھے؟ اندر سے اپنے ہی چیف جسٹس کو وٹا مارنے والے کون تھے؟ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو تقدیر کا پہی ہے، جو کل آپ نے کیا آج وہ آپ بھگت رہے ہیں۔ آپ نے اپنے 6 جو آپ کے جج صاحبان تھے، نہیں یہ جو ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان ہیں جن کے ساتھ ان کے بھی ہم خیال 6 ہی تھے، ان کے بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک آپ نے کیا، کیا آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ تو دیکھیں معاملات پھر بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ حامد میر صاحب نے اور متی اللہ جان صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیزیں کھلیں گی کہ یہ ہائی کورٹ کے ججز دباؤ میں تھے اور ان سے کن مقدمات میں، دیکھیں ایک کا تو انہوں نے ذکر کر دیا نا، ٹیریان وائٹ والے کا، کہ ٹیریان وائٹ والے کیس میں 2 ججز کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیں۔ تو سارا جو کچا چٹھا ہے نا وہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور انہی کی جو ہے وہ ساری چیزیں نکلیں گی، اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ وہ جو قاضی صاحب کہتے تھے نا شوکت عزیز صدیقی کیس میں، اچھا کوئی تو بینیفیشری ہوگا، نواز شریف کو اور مریم کو اندر رکھ کے کس کو فائدہ دینا تھا؟ جرنیلوں نے خود تو فائدہ نہیں لینا تھا۔ وہ اب یہ ادھر سارے کچے چٹے کھلیں گے۔ تو پتلیوں کی ڈوریں تو انہی کے ہاتھ میں ہے نا، قاضی صاحب یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو قاضی صاحب تو خود ان کو پچھلے سال 19 مئی 2023 سے معلوم ہے، جس دن بندیال صاحب کے ساتھ ان 6 ججز کی ملاقات ہوئی تھی، اسی دن اسی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر ترین جج تھے اس وقت ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جو صورتحال انہوں نے ادھر چیف جسٹس کو بتائی تھی وہی انہوں نے آنے والے چیف جسٹس کو بتائی تھی۔ کیا نا کہ 88 دن پہلے ان کا نوٹس کیوں ہوا تھا چیف جسٹس؟ تو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھی نا، صرف اس وقت کے چیف جسٹس کو دباؤ میں لانا تھا، کمزور کرنا تھا، تاکہ ججز کی جو اس وقت اگر ان کی جو اکثریت ہے وہ تبدیل کی جائے کہ آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اور اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 8-7 کی جو ہے وہ تناسب چل رہا تھا، تو ان کے وقت نوٹیفیکیشن کرنے کا یہی مقصد تھا کہ یہ جو 8 ہے ان میں سے اگر ایک بھی ادھر چلا گیا تو 7-7 بلکہ 8-7 ہو جائیں گے، 8-7 ہے پہلے تو 7-8 ہو جائیں گے، ریورس ہو جائے گا، اور اس طرح ان کی اکثریت چلی جائے گی۔ تو یہ اس گندے کھیل کے اندر سے لوگ ملے ہوئے تھے، ورنہ کبھی بھی کسی حکومت کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا عدلیہ کو اس طرح کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو اب یہ توشہ خانہ والے میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے، ان کی جو مرکزی اپیلیں ہیں وہ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، یہ صرف سزا معطلی کی حد تک جو ہے نا ان کی جو درخواستیں 7 متفرق دائر لیکن شروع تو ہو گیا نا، شروع ہو گیا، لیکن اس کا بظاہر کوئی فائدہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی القادر ٹرسٹ کیس والا جو ریفرنس چل رہا ہے ان کے خلاف، اس میں وہ گرفتار ہیں،
اگر اس میں ان کی ضمانت ہو گئی تو پھر 9 مئی والے بہت سارے مقدمات ہیں اس میں گرفتاریاں ڈال دیں گے. عمران خان صاحب ویسے خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 5-6 مہینے مجھے مزید انہوں نے نہیں چھوڑنا. صحیح 5-6 مہینے بعد انہوں نے کہا جب میں باہر آؤں گا تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. صحیح. اور یہ ٹائم کون سا بنتا ہے؟ ٹائم کون سا بنتا ہے جب یہ جائیں گے؟ نہیں, یہ ٹائم آپ کا وہی بنتا ہے جو نومبر دسمبر اکتوبر اگست ہو. ابھی یہ چیزیں آگے چلیں گی نا مزید. چلیں, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب, اندر ہی کنیکٹ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کے تبصرے کے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے.